जीना को कोमा में गए पूरे 3 साल गुजर चुके थे। दुर्दाना बेगम यहाँ से वहाँ टहल रही थी। सुल्तान खान उनके सामने बैठा था। बड़ी होने की वजह से सारे फैसले उनके ही होते थे। फायका की शादी भी दुर्दाना बेगम ने अपने ही जानने वालों में की थी। इन्हें सालों गुजर गए थे इस्लामाबाद में आए हुए, और वो वहाँ के माहौल में रच बस गई थी। फायका भी उनके ही नक्शे कदम पर चल पड़ी थी। वो अपनी रवायात और इक़दार को भूल चुकी थी। वो टहलते टहलते कुछ पल के लिए रुकी। सुल्तान खान, ये तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। तेरी इस बेटी को मैं अपनी बहू तो बना लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये घर बस आएगी। ये तो बिल्कुल माँ पड़ गई है, पुराने ख्यालात की है। चलो फिर ठीक है, कल ही इन दोनों का निकाह करवाते हैं और फिर बाद में वलीमा कर लेंगे। तुम गांव जाकर कहना कि ज़रग़ाम अली ख़ान ने ज़ैनब को तलाक दे दी है। तभी ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलकर ज़ैनब अंदर आई थी। आप लोग होश में हैं? खुद भी गुनहगार होना चाहते हैं और मुझे भी गुनहगार कर रहे हैं। देख ले सुल्तान खान, इस लड़की की ज़बान। मैं कहती हूँ इसका जल्दी से कुछ करो, नहीं तो ये इस ज़रग़ाम के साथ भाग जाएगी। हाँ जाऊँगी, उसी के पास शौहर है वो मेरा, और उसके निकाह में होते हुए चटाख की आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ैनब के मुंह पर पड़ा था, और उसके बाद सुल्तान खान ने पे दर पे कहीं थप्पड़ इसे रसीद किए, और वो हैरत और बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगी। तू इसके पास जाएगी? मैं तुझे ज़िंदा छोड़ूंगा तो तुम कहीं जाओगी। वो इसका गला दबाने के लिए आगे बढ़े थे जब दरमियान में सफ़ीर आ गया। हम जाने दें, छोड़ दें इसको। और वो इसे खूनखार नज़रों से घूर रहे थे। ये उसके साथ जाएगी जिसके बाप ने मेरी बहन के लिए इनकार किया था। सुल्तान खान की बात सुनकर दुर्दाना खान के ज़ख्म हरे हो गए थे, जबकि ज़ैनब सुल्तान किसी हारे हुए जवारी की तरह इसके कमरे से बाहर निकल गई थी। सफ़ीर, इस लड़की पर नज़र रखना, और हाँ, इसका मोबाइल भी ले लो। माँ, ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। दुर्दाना आपा, आप बस यहाँ इस लड़की को संभाल लें। ज़रग़ाम अली ख़ान का सीना तो मैं गोलियों से छली करूँगा। उसने मेरे सामने मेरे जवान बेटे को मारा है। मैं इसे इबरत का निशाना बना दूँगा। वो आज काफ़ी दिनों के बाद हॉस्पिटल आया था, और रूम का दरवाज़ा खोलकर वो ठठक कर रह गया। ज़ीनिया के बेड के पास सर झुकाए बैठे शख्स को देखकर वो तेज़ी से अंदर आया। अपने करीब आहट महसूस करके सफ़वान ने सर उठाया, और सामने खड़े शख्स को देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। अस्सलामु अलैकुम के साथ उसने अपना हाथ मुसाफ़ा के लिए बढ़ाया, जिसे ज़रग़ाम नज़रअंदाज करता हुआ ज़ीना की तरफ बढ़ा और झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। सफ़वान एक साइड पे रखे बेंच पर बैठ गया। ज़रग़ाम ने ज़ीना का हाथ थामकर चंद लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा। आपिया, मैंने जॉब छोड़ दी है। मैं वापस गांव जा रहा हूँ। बाबा की जगह अब मुझे संभालनी है। आप चलेंगी ना मेरे साथ? जानती हैं, डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है। मैं आपको घर लेकर जा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सफ़वान के दिल में दर्द की एक टीस उठी थी। इसके हाथ का बोसा लेकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुड़कर सफ़वान की तरफ देखा और इसे इशारे से बाहर चलने के लिए कहा। बाहर आकर कारवीड में मौजूद एक बेंच पर दोनों बराबर में बैठ गए। मेरा नाम सफ़वान याहया है। जानता हूँ। आगे बोलें, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से कल ही लौटा हूँ। कुछ निजी मसाइल की वजह से मैं 2 साल लेट पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे आज ही अपने एक दोस्त के तवस्सुत से ज़ीना की कंडीशन के बारे में पता चला है। मेरा पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट न होने के बराबर रह गया था। अगर मुझे पहले ही पता चलता तो मैं बहुत पहले ही लौट आता। उसने मुझसे कहा था कि मैं इसकी डिग्री के ठीक 1 साल बाद तुमसे रब्ता करूं, लेकिन मेरे वालिद की ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रैफिक हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे और उनकी कोल्हों की हड्डी टूटने की वजह से अब वो व्हील चेयर पर हैं। बस इसी वजह से मैं लेट हो गया, लेकिन मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब भी, जी अब भी, ये जानते हुए भी कि उसका रेप हुआ है। ज़रग़ाम की इस बात पर उसने आंखें मीच ली। जी हाँ, तब भी।
زرغام نے مسکرا کر آنکھ میں آیا واحد آنسو انگوٹھے سے صاف کیا اور صفوان کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے خوش دلی سے تھام لیا۔ وہ کمرے میں نیم اندھیرا کیے پڑی تھی، بے آواز آنسو بہاتے وہ سوچ میں گم تھی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ اگر یہاں رہتی تو ایک گناہ کی مرتکب ہوتی، اور اگر زرغام علی خان کو مدد کے لیے پکارتی ہے تو تب بھی وہ جانتی ہے کہ زندگی کانٹوں پر بسر کرنے جیسا ہے۔ عجیب دورائے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس کے آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی، لیکن اسے کسی ایک میں سے گرنا تھا، لیکن وہ اللہ کی گناہ گار نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جو ہی کمرے میں روشنی ہوئی، زینب کو ماں کی پکار سنائی دی۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی۔ زینہ نے جھٹ سے منہ سے کمبل ہٹایا اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد وہ ماں سے الگ ہوئی۔ آپ کب آئی ہیں؟ اس کی آواز سرگوشی کیے ہوئے تھی۔ دوپہر میں ہی پہنچی ہوں۔ تمہارے باپ نے بلایا ہے کہ تمہیں سفیر سے نکاح کے لیے راضی کروں۔ ان کی بات پر اس نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس کی مٹھی میں ایک چھوٹا سا موبائل دیا۔ صبح سے پہلے اگر وہ تمہیں آ کر یہاں سے لے جا سکتا ہے تو چلی جاؤ، ورنہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے گال پر بوسہ دے کر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئیں۔ وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے انجان نمبر دیکھ کر کال کاٹ دی اور پھر وقفے سے کوئی 4-5 کال آئیں۔ 5ویں بار زرغام نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے جو آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں پھٹ سے کھل گئیں۔ وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی، دیکھیے، کیا آپ مجھے ابھی آ کر یہاں سے لے جا سکتے ہیں؟ کہاں ہو تم؟ دردانہ پھپھو کے گھر۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ زیب تن کیے، کوٹ بازو میں ڈالتا وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عجیب شخص ہے، ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں آدھی رات کو بلا رہی ہو۔ اسے کال کیے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ صبح ہونے میں بس 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنا مختصر سا سامان رکھ کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ زرغام کا نمبر دیکھ کر اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی۔ اپنے کمرے کی لائٹ دوبارہ آن کر کے آف کرو۔ اس نے اس کی بات پر عمل کیا اور فون دوبارہ کان سے لگا لیا تو وہ کال کٹ چکی تھی۔ لگتا ہے مجھے یہ شخص بے وقوف بنا رہا ہے۔ اگلے لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ زرغام جلدی سے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے لائٹ آف کی۔ بلیک کلر کے قمیض شلوار پہ بلیک بڑی سی چادر رکھے وہ رات کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود مختصر سے سامان پر نظر ڈال کر اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ چلیں۔ زینب نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی چھوٹی سی منڈیر تھی، اس سے زرغام تو تیزی سے گزر گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ زرغام علی خان نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھر اگلے 5 منٹ میں وہ ساتھ والے گھر کے صحن میں تھے۔ صحن کی دیوار پھلانگ کر وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مین روڈ پر پہنچے جہاں زرغام خان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ زینب کو زینہ کے کمرے میں چھوڑ کر اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر وہ وہاں سے گاؤں کی طرف نکل آیا۔ راستے میں اس نے صفوان کو ساری صورتحال بتائی اور اسے صبح ہاسپٹل جا کر زینب کی خبرگیری رکھنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک دوست کے گھر چھوڑی اور دوست کی گاڑی لے کر ٹھیک 8 بجے وہ اپنے گاؤں میں تھا۔ صبح اعلان کیا گیا تھا کہ آج زرغام علی خان کی دستار بندی کی جائے گی۔ صبح 10 بجے کے قریب
فائقہ زینب کے کمرے میں آئی اور کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے بعد جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ سلطان خان، سفیر اور باقی سب کو بلا لائی۔ جب ایکسٹرا کی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا تو اندر زینب کی غیر موجودگی پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سب سے پہلے ہوش فائقہ کو ہی آیا۔ بابا جان، وہ زرغام علی خان اسے لے گیا ہے۔ اس کی بات پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ سلطان خان نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور نزاکت کو کال ملائی۔ نزاکت، اپنے بندوں کو لے کر اسلام آباد پہنچاؤ۔ صاحب، خیر تو ہے؟ آج زرغام علی خان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ نزاکت، جلدی سے شہر پہنچو۔ صاحب، اگر زرغام خان کو مارنا ہے تو شہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ابھی گاؤں میں ہے۔ اس کی آج دستار بندی ہو رہی ہے۔ کیا؟ اس کی بات پر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سلطان خان ہاتھوں میں موبائل تھامے گم سم کھڑے تھے۔ اگر وہ گاؤں میں ہے تو زینب کس کے ساتھ بھاگ گئی؟ انہوں نے اپنی بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھا، جو خود بھی زرغام علی خان کی گاؤں میں موجودگی کے بارے میں سن کر کافی پریشان لگ رہی تھی۔ سلطان خان نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے سر جھٹکا اور سفیر کی طرف رخ کیا۔ سفیر، اپنے کانٹیکٹ یوز کرو اور سارے ہاسٹلز چھان مارو۔ اس کی یونیورسٹی کی دوستوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن لو۔ سفیر کو ہدایت دے کر وہ اپنے موبائل میں کوئی نمبر پریس کرنے لگے۔ نزاکت، تمہاری بہن زرغام کی حویلی میں کام کرتی ہے نا؟ اس سے پتہ کرواؤ، کیا زینب زرغام کی حویلی میں موجود ہے؟ جی سردار، میں جلدی سے جلد پتہ کروا کر آپ کو بتاتا ہوں۔ دردانہ بیگم نے گلا کھنگار کر سلطان خان کو متوجہ کیا۔ سلطان خان مؤدب سے بہن کے سامنے بیٹھ گئے۔ سلطان خان، تو نے زرغام علی خان کو بہت ہلکا لیا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح سیدھا سادھا نہیں ہے، بہت شاطر دماغ ہے اس کا۔ لڑکی کو لے کر وہیں گیا ہوگا، اور مجھ سے لکھوا لے، وہ دستار بندی کے بعد جرگہ بلائے گا۔ اور دردانہ کی بات پر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ صفوان 8 بجے کے قریب ہاسپٹل پہنچا۔ کھانے پینے کے کچھ لوازمات لیے وہ دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ساری رات کے جاگرتے کے بعد زینب بے غم سو رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر وہ کچی نیند سے بیدار ہوئی اور چادر سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صفوان نے اندر داخل ہو کر ہاتھ میں موجود بیگ ایک سائیڈ پہ پڑے ٹیبل پر رکھے اور نظریں جھکائے ایک سائیڈ پہ رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ زرغام نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، یہ آپ کے کھانے پینے کا کچھ سامان ہے۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ آپ یہاں تیماردار کی حیثیت سے رہیں گی۔ آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ اس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور صفوان اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا۔ بات سنیں۔ اس کے پکار پر وہ بغیر مڑے رک گیا۔ مجھے آپ کا موبائل چاہیے ہے۔ مجھے کسی کو اپنی خیریت کی اطلاع کرنی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے زرغام نے آپ کو موبائل دینے سے منع کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ تل ملا کر رہ گئی اور بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ اس کا ایک دل کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی اگر یہاں سے بھاگ گئی تو اس کا باپ اسے آسانی سے ڈھونڈ لے گا، کیونکہ اس کے پاس یہاں سے مضبوط اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اگر اس بار اس کا باپ اس تک پہنچ گیا تو اس کے عتاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ سلطان خان کے دل پر اس کے بیٹے کی موت کی آگ جل رہی تھی، اور اس آگ میں جل کر نہ جانے ابھی اور کس کس نے بھسم ہونا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں منہ ہاتھ دھو کر پیکٹ سے کھانا نکال کر کھانے لگی۔ کھانا کھا کر وہ وضو کی نیت سے واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو پہلی بار اس کی نظر اس کمرے میں موجود دوسری خاموش شخصیت پر پڑی تھی، جو سوتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ کتنے پل اس کے چہرے پر نظر ٹکائے دیکھتی رہی۔ بڑی بڑی غلافی آنکھیں، سنہرے بالوں کی چٹیا، بے انتہا گوری رنگت، گلابی پنکھڑیوں سے لب، وہ اس کے حسن سے حد درجہ متاثر نظر آ رہی تھی۔
اسے اس لڑکی میں زرغام علی خان کی مشابہت نظر آئی۔ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی۔ سفید ہاتھوں میں ہلکا گلابی پن تھا۔ بائیں ہاتھ کی مخروطی انگلی میں ڈائمنڈ کی بیش قیمت رنگ پڑی تھی جو اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ سلطان خان فون کال سننے کے بعد یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ دردانہ بیگم نے چشمے کے پیچھے سے سلطان خان کو دیکھا۔ کیا ہوا سلطان؟ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ زرغام علی خان نے کل جرگہ بلایا ہے۔ سردار اعلیٰ سلمان پاشا نے مجھے بھی بلایا ہے۔ تم جاؤ سلطان، وہ یقیناً زینب کو جرگے کے سامنے پیش کرے گا۔ اور ان کی بات پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دردانہ، اپنی بیٹی کا خون تو تمہارے علاقے میں معاف ہے نا؟ جو بیٹیاں باپ کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کر لیں انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سلطان خان، پہلی بار تو نے مرد ہونے کا حق ادا کیا، اس کو وہیں جہنم وصل کر دینا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے۔ سلطان خان کی نگاہیں زینب کو ڈھونڈ رہی تھیں لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ سلمان پاشا نے ہی بات کا آغاز کیا۔ سلطان خان، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ زرغام علی خان چاہتا ہے کہ تم زینب کو اس کے حوالے کر دو۔ اور سلمان پاشا کی بات پر سلطان خان ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تو کیا سوچ کر آئے تھے جبکہ زرغام خان نے ان کے ساتھ ہی گیم کھیلی تھی۔ جی مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ایک ہفتے تک اسے لے آؤں گا۔ سلطان خان کی بات پر ٹانگ جمائے زرغام علی خان نے استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ اس کی ہنسی سلطان خان کو طیش دلا گئی اور اس نے تیزی سے اپنا پسٹل نکال کر زرغام علی خان پر تان لیا جبکہ وہ اطمینان سے اٹھ کر سینہ تان کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرغام کے آدمیوں نے سلطان خان اور اس کے آدمیوں کے سروں پر پہلے ہی نشانہ باندھ لیا تھا۔ زرغام اپنی چادر کو ایک جھٹکا دے کر درست کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا جبکہ سلطان خان نے زہر خند نظر سے اس کے چہرے پر ڈالی اور اپنا پسٹل نیچے کر لیا۔ زرغام، تم اس لڑکی کو حویلی لے آؤ۔ لے آؤں گا امو جان، بس ایک ہفتہ جو سلطان نے مانگا ہے وہ پورا ہونے دیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عذر بیان کرے گا اپنی بیٹی کی غیر موجودگی کا۔ زرغام، چھوڑ دو، بس کر دو، اپنا گھر بسا لو۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ امو جان، میری جان سے پیاری بہن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ ابھی تو میں خاموش ہوں۔ طوفان تو اس دن اٹھے گا جس دن ہوش کی دنیا میں وہ لوٹے گی۔ اور زائرہ خاتون نے اپنے جوان جہان بیٹے کو دیکھا جو اپنے دادا کی طرح دشمنیاں بھی ایسے نبھا رہا تھا جیسے وہ اس کا قیمتی رشتہ ہو۔ رات کی سیاہی اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے پار اس وقت سلطان خان غضبناک ہو رہا تھا اور اس کے عتاب کا نشانہ اس کے ادنا ملازم بن رہے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زرغام علی خان کے ساتھ کیسے نپٹے۔ اس کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے بھپرا ہوا تھا۔ بلیک ہوڈی سے منہ چھپائے وہ اپنے فلیٹ سے نکلا اور لفٹ سے نکل کر سر جھکا کر وہ اس بلڈنگ کی حدود سے باہر نکل آیا۔ مین روڈ پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور اسے مطلوبہ جگہ کا نام بتا کر چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل سے تھوڑا پہلے وہ ٹیکسی سے اتر آیا اور اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر زینہ کی پیشانی پر بوسہ دینا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ وہ اس ابتدا کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ ہی کھینچا چلا گیا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے موجود شخصیت کے ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دے کر سامنے کیا تو زینب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف وہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سوری، میں نے سوچا نہ جانے کون ہے اور شاید انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس کی بات پر زرغام نے اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔
وہ وضو کر کے واش روم سے نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح اس کے چہرے سے پھسل پھسل کر نیچے گر رہے تھے، اور اس نے ہمیشہ کی طرح بلیک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمے دیکھ کر وہ کنفیوز سی ہو گئی، اور اس کی سائیڈ سے نکل کر ایک سائیڈ پہ رکھے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ زرغام سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا تو اس کے ساتھ 2 ڈاکٹرز بھی تھے۔ ڈاکٹرز زینہ کا معائنہ کرنے لگے، جبکہ وہ زینب کے برابر آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کا کندھا زینب کے کندھے کے ساتھ مس ہوا تو وہ خود میں سمٹ گئی اور غیر ارادی طور پر اس کے اور اپنے درمیان تھوڑا سا فاصلہ قائم کر گئی۔ زرغام علی خان کی نظریں سامنے تھیں، لیکن پھر بھی اس نے اس کا چوکنا اور پھر فاصلہ قائم کرنا اس کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی چہرے پر ناگوار سے تاثرات پھیل گئے، اور وہ بینچ سے اٹھ کر سامنے موجود ونڈو میں کھڑے ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ زینب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، جو ایک ہاتھ ونڈو پر رکھے جب دوسرا ہاتھ پاکٹ میں رکھے پورے دل جمی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بلیو جینز پر بلیک ہوڈی پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی، صاف رنگت پیشانی پر پھیلے بال جنہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھوں سے پیچھے کرتا تھا، لیکن وہ پھر سے اس کی پیشانی کو چھونے کی خواہش میں واپس آگے آ جاتے تھے۔ زینب نے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پہ نظریں جھکا لیں، لیکن دل پھر سے اسے دیکھنے کے لیے بضد تھا۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جی جان سے کانپ گئی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ تبھی ایک ڈاکٹر اس کے پاس آیا۔ سردار صاحب مبارک ہو، آپ کی بہن کی کنڈیشن بہت حوصلہ افزا ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور ڈاکٹرز کی بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد وہ زینہ کے پاس آیا۔ آپیہ، آپ نے سنا ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں، بس آپ جلدی سے اٹھ جائیں، پھر میں آپ کو حویلی لے کر چلوں گا۔ اپنے گھر چلیں گے، امو جان کے پاس چلیں گے۔ زینہ سب سن رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، صرف امو جان کے پاس کیوں؟ کیا بابا جان مجھے قصوروار سمجھتے ہیں؟ وہ کمرے میں موجود اس لڑکی کو بھی دیکھنا چاہتی تھی جس کا لمس وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس خاموش کمرے میں جس کی سسکیاں گونجی تھیں، بے بسی سے اس کے آنسو نکل آئے، جنہیں وہ ہمیشہ کی طرح زرغام علی خان نے پوروں پر چن لیا۔ وہ پھر سے جا کر ونڈو میں کھڑا ہو گیا۔ میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، 1 ہفتے کے بعد واپس آؤں گا، پھر تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ اور وہ سر جھکائے بیٹھی زینب پر ایک گہری نظر ڈال کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا، اور وہ خاموش نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ حب عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب دل کی گہرائیوں سے ہونے والی محبت ہے، اور جب کوئی اپنا سیاہ سے سیاہ رخ اس ڈر کے بغیر آپ کے سامنے کھول کر رکھ دے کہ آپ نہ تو اس کو دھتکاریں گے اور نہ ہی طعنہ بازی کریں گے، جب کوئی بچوں کی طرح آپ کے سامنے اونچا اونچا رو لے یا پھر پاگلوں والی کوئی بات کر کے ہنس لے کہ آپ اسے دل سے جانتے ہیں، آپ سمجھیں گے وہ مطمئن ہے کہ اس کی بات صرف آپ تک ہی محدود رہے گی، تو اس تعلق کو حب کہتے ہیں۔ زینب کا زرغام کے ساتھ تعلق بھی بس ایسا ہی تھا، اسی لیے تو جب اس کے لیے سارے راستے بند ہو گئے تھے اس نے اسے پکارا، اور وہ بھی بغیر کوئی سوال کیے اس تک چلا آیا تھا۔ 1 ہفتے بعد آج پھر سے جرگہ بلایا گیا تھا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے۔ بلیک قمیض شلوار پہ سر پر وائٹ دستار رکھے علاقے کے سارے سردار موجود تھے۔ سلطان خان سر جھکائے بیٹھا تھا کیونکہ اس 1 ہفتے میں اس نے اسلام آباد کا ایک ایک کونا چھان مارا تھا، لیکن زینب سلطان کو نہ جانے زرغام علی خان نے کس کونے میں چھپا دیا تھا۔ سلمان پاشا کی آواز سلطان خان کے کانوں میں گونجی تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا۔ جناب سردار اعلیٰ، میری بیٹی زینب کو یہ شخص زرغام علی خان پہلے ہی اغوا کر کے نہ جانے کہاں چھپا دیا ہے۔
زرغام علی خان ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھا رہا۔ سلمان پاشا زرغام کی طرف مڑے۔ سردار زرغام علی خان، کیا سلطان خان نے آپ پر جو الزام عائد کیا ہے کیا وہ درست ہے؟ زرغام علی خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چیئر سے تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ جی، وہ میرے پاس ہی ہے، لیکن میں نے اسے اغوا نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے جرگے کے سامنے پیش کرو۔ سلطان خان للکار کر بولے، اس کے لیے اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے اس کا ویڈیو پیغام۔ اس نے موبائل سردار اعلیٰ کے آگے کرتے ہوئے کہا، وہ بھی جرگے میں پیش ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس کی جان کی امان چاہیے ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان خان اس کی جان لینے کے در پہ ہے، اور ہاں، انہوں نے اس کا زبردستی نکاح پہ نکاح کروانے کی کوشش بھی کی ہے۔ سلطان خان، تم اتنے گر گئے ہو؟ جی نہیں سردار اعلیٰ، یہ لڑکا مجھ پر الزام لگا رہا ہے، لیکن صرف یہ لڑکا نہیں کہہ رہا، تمہاری بیٹی بھی یہی کہہ رہی ہے۔ سلطان خان کے کندھے ڈھلک گئے، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ سلطان خان، تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے، اگر آگے سے کچھ ایسا ہوا تو آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ زرغام علی خان اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلتا ہوا سلطان خان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سلطان خان، مجھے تمہاری بیٹی کی جان کی امان نہیں چاہیے تھی، وہ تو تمہارا خون ہے، اگر مرتی ہے تو مر جائے۔ میں تو تمہیں یہاں تک اس لیے لایا ہوں، اب جرگے میں وہ شامل ہوگی تو میری بیوی کی حیثیت سے، اور جب تم میری بیوی کا خون کرو گے تو پھر خون بہا میں کیا اپنی جان دو گے، یا پھر اپنی دوسری شادی شدہ بیٹی فائقہ سلطان؟ اور اس کی باتیں سن کر سلطان خان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ زرغام خان نے ٹیشو اس کی طرف بڑھایا تھا اور بڑی شان سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ آج اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کا وجود شل ہو رہا تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن ہاسپٹل کے اس کمرے میں اس کے آرام کے لیے ایک بینچ ہی تھا۔ وہ ڈاکٹر سے دوائی لے کر تھکے تھکے قدموں سے روم میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رہ گئی۔ السلام علیکم کہہ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ 4 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ جا کر بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن اسے لگ رہا تھا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلیں۔ اس نے مشکل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ جی چلیں۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ زرغام علی خان نے زینب کے پاس رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر بازو میں ڈالا اور گاڑی کی چابی لے کر ایک بار زینہ کے پاس اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زینب تب تک اپنا بیگ نکال کر بینچ پر رکھ چکی تھی، جسے باہر نکلتے ہوئے زرغام علی خان نے لے کر باہر نکلا تھا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے چل دی، لیکن گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ ہانپ گئی۔ وہ فرنٹ ڈور کھولے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ زینب نے شدت سے خدا سے دعا کی کہ بس وہ ایک بار گاڑی کی سیٹ تک پہنچ جائے، لیکن ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی سے تقریباً 1 انچ کے فاصلے پر تھی جب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے زرغام علی خان کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ اس نے جس وقت اسے تھاما تو اس کا جسم بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لیٹا کر اس پر بلینک ڈال کر وہ اپنے پڑوس میں ہی موجود فخری صاحب کو بلا لایا، جو ایک ڈاکٹر تھے۔ اسے اس فلیٹ میں رہتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے، اس لیے آس پاس کافی لوگوں سے اس کی جان پہچان تھی۔ انہوں نے چیک اپ کے بعد کچھ دوائی لکھ دی۔ زرغام، دیکھو اسے بہت تیز بخار ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے رہو اور کوشش کرو کہ یہ کچھ کھا لے۔ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں چھوڑنے ڈور تک آیا۔ چونکہ اب کافی دیر ہو چکی تھی، اس نے کال کر کے
امو جان کو اس کی خراب طبیعت کا بتایا اور ساتھ ہی آج واپس نہ آنے کے بارے میں بتایا۔ وہ جس وقت ہوش میں آئی وہ اس کے قریب چیئر ڈالے اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ زینب کو آنکھ کھولتے دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ زینب بالکل خاموشی سے پڑی رہی۔ وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی سکت نہ تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دودھ اور بریڈ لے کر کمرے میں داخل ہوا اور سائڈ ٹیبل پر دونوں چیزیں رکھ کر وہ اس کے قریب آیا۔ اس کی اٹھنے میں مدد کے لیے زرغام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے زینب نے تھام لیا۔ تھوڑی سی ہمت کر کے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دودھ کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ وہ سامنے چیئر پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ آج پہلی زرغام علی خان نے اسے بغیر چادر کے دیکھا تھا۔ اس کی چادر گلے میں پڑی تھی۔ ڈارک براؤن بال گرنے کی وجہ سے کھل کر کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ بیماری کی وجہ سے اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے اسے جوں ہی کچھ طاقت محسوس ہوئی اس نے اپنی چادر سر پر ٹکائی۔ زرغام کی نظروں سے خائف ہو کر وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ سوری، میری وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، اب تو ہمیں چلنا چاہیے۔ زرغام نے ایک ہنکارا بھرا۔ جی، ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، اب آپ آرام کریں، ہم صبح ہی گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ اس کی بات پر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور کمرے سے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے منتظر پا کر وہ کمرے سے نکل گیا اور زینب اتنے دنوں کے بعد نرم بستر میسر ہونے سے کچھ ہی پل میں نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ وہ کئی بار کمرے کا چکر لگا چکا تھا لیکن وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ اپنے لیے کافی لے کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا اور کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ گلابی قمیض شلوار پہ وائٹ بڑی سی چادر لیے تیار کھڑی تھی۔ میں تیار ہوں، ہم چلیں۔ زرغام نے ریموٹ اٹھا کر آواز کم کی اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی پیشانی کو ہاتھ سے چھو کر بخار چیک کیا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ جی ٹھیک ہوں۔ وہ سامنے کچن ہے، ناشتہ کچن میں رکھا ہے، ناشتہ کر لو پھر نکلتے ہیں، تب تک میں چینج کر لیتا ہوں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو سامنے ہی وہ کوٹ پہنتا ہوا روم سے باہر نکلا۔ چلیں؟ جی چلیں۔ اوکے، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا اور وہ اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد بلیک مرسڈیز ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ انتظار میں 2 گاڑیاں کھڑی تھی، ایک زرغام کی گاڑی کے آگے جبکہ ایک پیچھے چل دی۔ ان کی گاڑی جس وقت حویلی میں داخل ہوئی دوپہر ڈھل رہی تھی۔ زرغام علی خان نے تھوڑی دیر اس کے نیچے اترنے کا انتظار کیا۔ تم اس سائیڈ پہ چلی جاؤ، اسے اشارے سے بتا کر اس نے گاڑی پھر سے اسٹارٹ کی اور وہاں سے چل دیا۔ زینب نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ ایک سائیڈ پہ گیراج تھا، وہاں پہلے ہی سے 2-3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک طرف خوبصورت سا گارڈن تھا جبکہ اس کے بالکل سامنے لکڑی کا ایک آہنی دروازہ تھا۔ وہ سست قدموں سے آگے بڑھی اور لکڑی کا دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک بہت بڑا ہال تھا۔ ہال کے درمیان میں رکھے صوفے پر ایک بے حد نفیس سی خاتون بیٹھی تھی۔ بہت سے ملازم آ جا رہے تھے۔ ان عورت نے مڑ کر زینب کو دیکھا۔ زینب کو لگ رہا تھا کہ اس کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ آگے بڑھی اور سر جھکا کر اس عورت کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ زائرہ خاتون الجھی نظروں سے سامنے کھڑی سرخ و سفید رنگت اور خوبصورت نقوش کی مالک لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ بیٹا، کون ہو آپ؟ جی میں زینب، امو جان زینب ہے یہ۔ زینب کے پیچھے کھڑا زرغام علی خان بولتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر ماں کے گلے لگ گیا۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے
اس نے ایک چٹپٹی سی نظر زینب پر ڈالی جو سر جھکائے اپنے پاؤں پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ زائرہ بیگم اٹھ کر زینب کے پاس جانے لگی جب زرغام خان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک نظر زینب پر ڈال کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ نیلم، انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ نیلم، زینب بیٹی کو اوپر۔ زرغام نے ایک بار پھر سے انہیں درمیان میں ٹوک دیا۔ نیلم، انہیں امو جان کے ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ۔ زینب نے ایک درزیدہ نظر زرغام علی خان پر ڈالی جو چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ کی میت میں آگے بڑھ گئی۔ زرغام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ماں کے گلا کھنکھارنے پر وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ زرغام، تم یہ سب اچھا نہیں کر رہے۔ ان کی بات پر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ زرغام، یہ وہی زینب ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم اس کے کالج کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ امو جان، وہ بہت پہلے کی بات تھی، اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ اور ہاں، وہ یہ سب نہیں جانتی۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ اسے اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تو چپ کروا لوگے، لیکن جس دن زینیا کو ہوش آ گیا تو تب کیا ہوگا؟ وہ تمہارے ساتھ گئی تھی نا اسے دیکھنے کے لیے۔ کچھ یاد کر کے اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھ گئیں۔ کیسے وہ اس کے ساتھ گئی تھی، اور جب زرغام نے اشارے سے اسے زینب کے بارے میں بتایا تو وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، شہزادے، تم تو کبھی اظہار محبت نہیں کرو گے، لگتا ہے یہ کام تمہاری جگہ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ وہ ڈور اوپن کر کے جب نیچے اترنے لگی، اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ زرغام نے ہاتھ میں تھا۔ آپیہ، میں جانتا تھا تم کچھ ایسا ہی کرو گی، اسی لیے میں پہلے ہی سے تیار تھا۔ یہ میرا کام ہے اور یہ میں خود ہی کروں گا۔ اور اس کی طبیعت پر وہ دل مسوس کر رہ گئی، اور زرغام خان کی بات پر وہ اسے خلیل جبران کی محبت کا قصہ سنانے لگی۔ خلیل جبران کی اپنی محبوبہ میزیادہ سے محبت بغیر کسی ملاقات اور دیدار کے 20 سال تک چلتی رہی۔ جبران نیو یارک میں تھا اور میزیادہ قاہرہ میں۔ دنیا کے 2 کونوں سے دونوں باہم خطوط کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ ایک خط میں جبران نے میزیادہ کی تصویر مانگی تو میزیادہ نے اس کو لکھا، سوچو، تصور کرو، میں کیسی دکھتی ہوں؟ جبران، مجھے لگتا ہے تمہارے بال چھوٹے ہوں گے جو تمہارا چہرہ ڈھانپ لیتے ہوں گے۔ میزیادہ نے یہ پڑھ کر اپنے لمبے بال کاٹ ڈالے اور ایک خط کے ساتھ اپنے چھوٹے بالوں والی تصویر بھیجی۔ جبران، تم نے دیکھا، میرا تصور بالکل سچا تھا۔ میزیادہ، محبت سچی تھی۔ وہ زرغام کا مذاق اڑانے لگی، لگتا ہے تم بھی اس سے ایسی ہی محبت کرو گے۔ یار زرغام، 20 سال تک تو تم بوڑھے ہو چکے ہوگے۔ زرغام علی خان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر پوری جزئیت کے ساتھ لہرایا۔ تبھی وہ اٹھا اور زینب کے لیے مختص کمرے کے باہر رک گیا۔ اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب دروازہ کھل گیا اور سامنے وہ دھلے دھلے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے زرغام کو دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری میڈیسن ہے، میں ملازمہ کو کہتا ہوں تمہارا کھانا تمہارے کمرے میں پہنچا دے گی، کھانے کے بعد میڈیسن لے لینا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار زرغام علی خان نے اس سے اتنی طویل گفتگو کی تھی جو 3 جملے پر مشتمل تھی۔ محبت کے 2 ہی اصول ہوتے ہیں، جس سے محبت ہے اس کے لیے ساری حدیں پار کر جاؤ، اپنی ہستی مٹا دو اس کی چاہت میں، اور اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ ہو سکے تو پھر مٹا دو محبت کو، دل سے کھرچ کر نکال دو۔ وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی کیونکہ محبت اس کی ہو کے بھی اس کی نہیں تھی، لیکن محبت کو کھرچ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس انچاہے رشتے میں جڑے وہ محبت کے اس مقام پر پہنچ آئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ زینب سلطان کو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ تھی عورت کو عزت دینا، اور زرغام علی خان اپنے سے جڑی عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا۔
اور زینب جس نے ہمیشہ اپنی ماں کو باپ کے ہاتھوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل ہوتے دیکھا تھا، اس کے لیے یہ سب کچھ بہت انوکھا اور دل فریب تھا، اور وہ اس کے اسیر ہوتی چلی گئی، اور اب وہ اس محبت کو دل سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خون بہا میں آئی ایک لڑکی ہے، اور یہ محبت اس کے لیے لا حاصل ہے، یہ جانے بغیر کہ آگ تو برابر لگی ہے دونوں طرف۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں جو محبت کی کونپل پھوٹی ہے، اسی آگ کی آنچ ہے جو اس کے دل تک بھی پہنچی ہے۔ وہ چینج کر کے لیٹا تو چھم سے اس کا صبح والا روپ آنکھوں میں اتر آیا، گلابی کپڑوں پر سفید چادر سے خود کو چھپائے جس میں اس کی دودھیاری رنگت چمک رہی تھی۔ وہ جب سے اس کے قریب آئی تھی وہ اسے اپنے صحن میں جکڑ رہی تھی، اور زرغام علی خان اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس کے باپ اور بہن پر بہت غصہ ہونے کے باوجود جب وہ سامنے آتی تھی تو اسے دیکھ کر اس کے اندر اس کے لیے محبت کے علاوہ اور کوئی جذبہ باقی نہیں رہتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر معمول کے مطابق ظاہرہ خاتون کے کمرے میں آیا تو سامنے ہی بیڈ پر ان کے قریب زینب بیٹھی نظر آئی۔ زرغام کو دروازے میں آتا دیکھ کر اس نے پلکوں کی جھالر گرا دی۔ وہ چلتا ہوا زینب والی سائیڈ پہ آیا اور ماں کے آگے جھک گیا۔ جھکتے ہوئے اس کا کندھا زینب کے سر سے ٹکرایا۔ زرغام کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس نے سانس روک لیا۔ اس کے کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ بلیک پینٹ پہ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ زینب نے ایک نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لے لیا اور ماں سے الگ ہوتا ہوا زینب کے قریب چیئر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے خود سفید رنگ کی چادر میں کچھ اس طرح سے چھپا رکھا تھا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکا کہ اس نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اب وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی۔ اسے کوئی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ مجھے ایک کپ کافی چاہیے ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی اور وائٹ کلر کا پاؤں کو چھوتا ہوا فراق جس پر وائٹ ہی موتی لگے تھے، وہ بیڈ سے نیچے اتری اور وائٹ کلر کے خصے پاؤں میں پہنے تو زرغام علی خان کی نظر اس کے خصے میں مقید خوبصورت پاؤں میں ٹک گئی۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی ہڑبڑاہٹ میں آگے بڑھی اور اسی کی چیئر کے ساتھ اٹک کر اس کے اوپر ہی گرنے والی تھی۔ زرغام نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو جبکہ دوسرا اس کی کمر کے گرد رکھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑواتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ظاہرہ خاتون کھل کھلا کر ہنس دی اور ان کی ہنسی میں زرغام علی خان کا قہقہ بھی شامل تھا۔ آج کتنے عرصے بعد اس طرح سے خوش نظر آ رہا تھا۔ ظاہرہ خاتون نے اس پر نظریں جمائے اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کی۔ زرغام علی خان اس وقت بیٹھک میں موجود تھا۔ ہاں، گاؤں کے چند معزز بزرگ موجود تھے۔ بیٹا، جب سردار صاحب زندہ تھے تو تب ہم نے انہیں بھی بتایا تھا کہ گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ ہے۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کریں گے، لیکن اسی دوران ان کی موت واقع ہو گئی تو یہ معاملہ اتفاق کا شکار ہو گیا۔ اب جب کہ آپ نئے سردار بن گئے ہیں تو آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ ہماری عورتیں کئی میل پیدل چل کر پانی بھر کر لاتی ہیں، لیکن وہ پانی ہماری ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، میں جلد سے جلد کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کے لیے یونیسیف اور گورنمنٹ کے اہلکاروں سے بھی بات کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی کوئی حل نکل آئے گا۔ ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو اپنا سردار چنا ہے۔ امو جان، مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا کیونکہ یہاں رہ کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم بہتر سمجھو۔ وہ اسلام آباد
آیا تو بہت پر امید تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے پتہ چلا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس نے واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ والوں سے مذاکرات کیے، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس نے تجویز پیش کی تھی اس کے گاؤں کے قریب ترین موجود دریا سے ایک چھوٹا سا ڈیم بنایا جائے اور اس ڈیم سے گھر گھر لوگوں کو پانی پہنچایا جائے گا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اول تو اتنا بڑا پروجیکٹ پارلیمنٹ اور سینٹ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر یہ منظور کر بھی لیا جائے تو اس کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے ہے، جبکہ گورنمنٹ ابھی ایسا کوئی پروجیکٹ شروع کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر یونیسیف کے تعاون سے اس نے ڈیم کا آدھا خرچہ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مختلف ٹی وی شوز میں کئی دن تک ڈیبیٹ جاری رہی۔ زرخام علی خان نے ایک دن میں کئی پروگرامز میں شرکت کی، اور پھر یہ خبر ایوان بالا اور ایوان زرعی کے بند دروازوں سے ٹکرائی، اور آج زرخام علی خان کے لیے بڑا دن تھا۔ اس نے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں اپنے علاقے کے لیے اس پروگرام کی افادیت اور پاکستان کے لیے اس کے فوائد پر ایک مختصر سی تقریر کی، جس کے مین پوائنٹ یہی تھا کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں دے سکتے، جس میں سے ایک بے حد ضروری پینے کا صاف پانی مہیا کرنا ہے، تو پھر ایسے معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ کیونکہ صحت مند لوگ ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب ان کی ضروریات زندگی پوری ہوں گی، تبھی وہ دوسرے میدانوں میں بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ زائرہ خاتون، زینب اور گھر کے تمام ملازمین بھی اس وقت ٹی وی کے آگے براجمان تھے اور زرخام علی خان کی پارلیمنٹ میں تقریر سن رہے تھے۔ زینب کو زائرہ خاتون پر رشک آیا کہ وہ اتنے قابل بیٹے کی ماں ہیں۔ اسے خود پر بھی ناز ہوا کہ نام کا ہی صحیح، لیکن اس کے نام کے ساتھ اس شخص کا نام تو جڑا ہے نا۔ اس کی تقریر کے اختتام پر اس کے گھر میں موجود سب لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجائی تھیں۔ سب کے چہروں پر ایک اندیکھی خوشی تھی۔ ان کا سردار ان کے لیے، ان کے حق کے لیے ایک مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اور جس وقت یہ پروجیکٹ منظور ہوا تھا اور فرحت و مسرت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، عین اسی وقت اس کے موبائل پر صفوان یحییٰ کی کال آئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے کان کے ساتھ لگا لی، اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ صفوان نے اسے بس ہاسپٹل پہنچنے کے لیے کہا تھا اور زرخام کی جان پر بن آئی تھی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے وہ پاگلوں کی طرح اندر کی طرف بھاگا۔ زینہ کے روم کے باہر پہنچ کر ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے بیڈ کے پاس بہت سے ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف کھڑے صفوان کی نظر جب زرخام پر پڑی، وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا۔ زرخام، اسے ہوش آ گیا ہے۔ اس نے کوما کو شکست دے دی ہے۔ صفوان کی آواز اسے بہت دور سے آتی سنائی دی۔ وہ اس سے الگ ہوتا ہوا کسی ٹرانس کی کیفیت کے آگے بڑھا اور ڈاکٹرز کو ایک طرف کرتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زینہ کی نظر جب اس پر پڑی، وہ نقاہت سے مسکرائی۔ زرخام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تو وہ بے آواز رونے لگی۔ اس نے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چوم لیے اور اسے چپ رہنے کے لیے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹرز اسے مبارکباد دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ وہ زینہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ صفوان بکھرا سا خوشی سے سرشار ایک سائڈ پہ کھڑا تھا۔ وہ زرخام ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ یہ تسلیم کرنے میں متعامل تھا کہ وہ واقعی میں لوٹ آئی ہے۔ ایک نرس آ کر اسے مختلف مشینوں سے آزاد کرنے لگی۔ بہترین علاج سے وہ جسمانی طور پر بالکل صحت مند تھی۔ دونوں بہن بھائی بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زرخام کے پاس پوچھنے کے لیے بہت سے سوال تھے، لیکن وہ ابھی کوئی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ زرخام ڈاکٹر سے اسے گھر لے جانے کی پرمیشن لینے کے لیے روم سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد
صفوان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ زینہ نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی اسے وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ صفوان کو ڈاکٹرز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ اس کنڈیشن سے باہر آنے کے بعد اپنی یادداشت کا ایک حصہ بھول جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ آپ کون؟ وہ ڈری سہمی سی آواز میں بولی۔ میں زرغام کا دوست ہوں۔ اس کے جواب پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے زرغام گیا تھا۔ صفوان سمجھ گیا کہ اسے اس کا اتنا قریب بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ایک آہ بھر کر اس سے دور ہٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ زرغام نے ویل چیئر سے اسے بازو میں اٹھا کر احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا اور صفوان سے گلے ملا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو تم آ جانا صفوان، لیکن ابھی اسے کچھ وقت لگے گا۔ زرغام، میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ نہیں، میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ اس کا کندھا دباتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صفوان نے اپنے موبائل میں چپکے سے اس کی ایک تصویر لی اور تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئی۔ اس کی گاڑی کے مخصوص ہارن پر زینب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے باہر سے زائرہ بیگم کی رونے کی آواز آئی تو وہ تجسس کی وجہ سے باہر نکل آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی، جہاں زائرہ خاتون زینہ کو سینے میں بھینچ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے بڑھ آئیں اور زائرہ خاتون کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کاہی کلر کے قمیض شلوار میں ہم رنگ دوپٹہ رکھے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ زرغام علی خان کی نظر جو اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ آج پورے 1 مہینے کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ زائرہ خاتون اس سے الگ ہوئی تو زینہ کی نظر جب زینب پر پڑی تو اس نے مسکرا کر زرغام کی طرف دیکھا اور زرغام نے زینب پر سے نظر ہٹا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ بھابھی ہے ہماری۔ زرغام نے اس کے چہرے پر ایک الگ چمک دیکھی اور اسبات میں سر ہلایا۔ زینہ نے اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائی تو وہ تھوڑا جھجک کے بعد اس کے گلے لگ گئی۔ زینہ کے ساتھ شہر سے ایک نرس بھی آئی تھی۔ اگلی صبح خوشگوار تھی۔ زینہ کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی اور زرغام بھی اس کے ساتھ جاگتا رہا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک بار پھر سے وہ سوئے اور پھر واپس نہ اٹھے۔ رات گئے زینہ نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا اور کئی دنوں کی بے آرامی کی وجہ سے اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو زینہ پہلے ہی ہال میں موجود تخت پوش پر براجمان تھی۔ زرغام اسے مسکراتا دیکھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا جب اس نے زینہ کی رنگت متغیر ہوتے دیکھا۔ وہ آخری سیڑھی پر پہنچا تو دوسری طرف سے آتی زینب سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اور ساتھ ہی وہ زینب کی پریشانی بھی بھانپ گیا۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ تم اوپر والے پورشن سے آ رہے ہو اور زینب نیچے سے آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، وہ رات کو اس کی طبیعت خراب تھی تو یہ نیچے ہی سو گئی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ زینہ نے زینب کی طرف دیکھا تو اس نے بھی زرغام کی تائید میں سر ہلایا۔ تو تم بھی نیچے ہی سو جاتے۔ اوکے مدام، جیسا آپ کہیں، غلطی ہو گئی ہے ہم سے۔ زینب جاؤ نا، شہزادے کے لیے کافی لے کر آؤ۔ تم اس کے لیے کافی بناتی ہو نا؟ جی، زینب نے تھوک نگلا۔ جانتی ہو، یہ کہتا تھا کہ جو اس کی بیوی ہوگی نا وہ اسے بس اپنے آگے پیچھے ہی بھگائے رکھے گا۔ ہم اس سے کہتے تھے کہ وہ ہماری بھی بھابھی ہوگی اور ہم اس کے خوب کان بھریں گے تاکہ وہ تم دونوں کی روز لڑائی اور ہم اس لڑائی میں اپنی بھابھی کا ساتھ دیں گے۔ زینب مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت باتونی تھی اور شرارتی بھی۔ زینب کے لیے آج کا دن بہت مشکل تھا کیونکہ زرغام علی خان سارا دن گھر میں موجود رہا تھا
اور زینب اسی نظروں کے خائف رہتی تھی۔ ساتھ میں زینہ کی باتیں وہ شرمندہ شرمندہ سی پھرتی رہی۔ نہ جانے زرغام نے باپ کے بارے میں زینہ کو کیا بتایا تھا جو اس نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ رات کو جب زرغام نے سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو زینہ اور ظاہرہ بیگم دونوں ابھی ہال میں بیٹھی تھیں۔ زرغام کے جانے کے بعد زینہ نے زبردستی اسے اوپر روم میں بھیج دیا۔ اس نے بہت بہانے بنائے لیکن کوئی بھی بہانہ اس کے کام نہ آیا۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی اوپر آئی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر 2-3 بار دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ پا کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک نفیس سا بیڈ رکھا تھا۔ ایک سائڈ پہ صوفے لگے تھے، وہاں پہ ہی ایک سائڈ پہ اسٹڈی ٹیبل بھی رکھا تھا۔ کمرے کے دونوں اطراف میں کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری پردے پڑے تھے۔ وہ عین درمیان میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور زرغام علی خان باہر نکلا۔ زینب نے اسے دیکھ کر تھوک نکلا جو آنکھوں میں ایک جہاں لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ آپیہ نے زبردستی بھیجا ہے۔ اس کی زبان زرغام علی خان کے تیور دیکھ کر لڑکھڑائی۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زینب کی پلکیں بھاری ہونے لگی۔ اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور ایسے ہی کھڑی رہی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی، اور اگلے پل وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ اسے باہوں میں لیے ہونٹ بھینچے کھڑا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں جو یہ مجھے دیکھتے ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی؟ اس کے وجود کو بازو میں بھر کر اس نے بیڈ پر ڈالا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں آتے دیکھ کر خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے ڈیم کے لیے پیپر ورک کرنا تھا۔ 2 دن کے اندر اسے تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنی تھی تاکہ جلد سے جلد ڈیم کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ ہوش میں آتی زینب نے گردن موڑ کر ایک سائڈ پر بیٹھے زرغام علی خان کو دیکھا جو لبوں میں سگریٹ دبائے کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ زینب کے دیکھنے پر اس نے ایک چٹکتی نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر لائٹ آف کر کے روم سے باہر نکل گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ زرغام علی خان نے صرف بہن کی محبت میں اسے اس کمرے میں جگہ دی ہے۔ اپنی سوچوں سے الجھتی رات کے نہ جانے کس پہر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تھی۔ زینب کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں تو آ گیا لیکن وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر سکا۔ اسے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ آج اس کے روم میں موجود ہے جسے وہ خیالوں میں کئی بار اپنے روم میں دیکھ چکا تھا۔ اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اس نے فائل بند کر دی اور باقی کام کل پر اٹھا کر وہ روم میں آ گیا۔ بغیر کوئی آواز کیے وہ روم میں داخل ہوا اور اس کی مخالف سمت سے آ کر اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کی طرف کروٹ لے کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا۔ بلیک کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر جو کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی، گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ۔ اسے دیکھتے زرغام علی خان اس کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس کے لمس پر وہ تھوڑا سا کسمسکائی اور اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالتی پھر سے سو گئی۔ زرغام علی خان نے اس کے بازو پر اپنا لمس چھوڑا اور آنکھیں موند لی۔ فجر کے وقت زینب کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو زرغام کے حصار میں دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔